बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 11 जून है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। ये हमला किन शहरों के ऊपर किया गया, हमले की नोयत क्या है और क्या अमेरिका अब मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस जाएगा। और वाइट हाउस से पीट हेग्सेथ का एक बयान कि हम बमों के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए ईरान को मजबूर करेंगे कि वह मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और हमारी शराइत को तस्लीम करे। ये हिकमत अमली पिछले 80 दिनों के अंदर तो कामयाब नहीं हो सकी। क्या आज ये हिकमत अमली कामयाब होगी? और डोनाल्ड ट्रंप क्या हिकमत अमली लेकर अब जंग के अंदर दोबारा गए हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उनके बारे में कहा था कि अमन का दाई इस वक्त ईरान के अंदर कहर मचा रहा है। इसका भी मुकम्मल हाल वाले आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा इस पूरी सिचुएशन के अंदर। और दोस्तों, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात का दिन हमें याद दिलाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म है। इस हुक्म के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन ये मुलाकात पिछले 8 माह से नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इमरान खान की रिहाई की तहरीक को, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिश थी, यानी इमरान खान की जो कुर्बानी थी, इसे पर से पुश डालकर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इसी तरह ये जुमेरात की इस मुलाकात को भी भूल चुके हैं। और ये जो 26 का टोला है और या 35 का जितने भी ये लोग हैं, ये क्यों जुमेरात को इमरान खान की मुलाकात के लिए दबाव नहीं डालते? दोस्तों, सियासत कौन कहाँ इस वक्त हो रही है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिरकार हुकूमत ने घुटने टेक दिए, कश्मीर के हवाले से रिपोर्टिंग क्या हो रही है और कश्मीर में इस वक्त क्या हालात हैं, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर ये है कि आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड सेकंड टियर लीडरशिप इमरान खान से मुलाकात कर सकती है। मगर इन पिछले 8 माह में अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। वो बार बार आइन और कानून की धज्जियां उड़ाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को मानता नहीं है। और दूसरी तरफ जिस अदालत ने ये हुक्म दिया था, वो अपनी रिट कायम करने में पिछले 8 माह में हमें नाकाम नजर आई, क्योंकि अडयाला का मुकम्मल कंट्रोल जेलर के पास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास आपको ये कंट्रोल मिलेगा। दोस्तों, हमने इन 7-8 माह के अंदर अलीमा खान, बाकी बहनें, तहरीक इंसाफ के वो लीडर जो इमरान खान से मुखलिस हैं, वर्कर्स जो इमरान खान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो हर मंगल के दिन इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँच जाते हैं। अगर बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मंगल को ना जाता अडयाला के बाहर और प्रेशर ना बढ़ाता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पूरी लीडरशिप जो आपको टीयर नज़र आता है ना, ये कब का इमरान खान को भूल चुके होते। उसी तरह जिससा इमरान खान की रिहाई की तहरीक को भूल चुके हैं। इमरान खान को अल-शिफा मुंतकिल करने का जो मामला है, इसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं उठाया। वो जमात जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कितनी सीटें आपने जीती, इसके ऊपर अपने बयानात को एक ना कर सके, वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करेंगे। हमने बैरिस्टर गौहर को कहते हुए सुना कि जनाब हमारी 15 सीटें हैं, शेख साहब कहते हैं कि जनाब हमारी 9 सीटें हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कायदीन ने मुख्तलिफ नंबर्स दिए। ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट थी, लेकिन ये तमाम लोग एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने कितनी नशिस्तें जीती यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान में, वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक कैसे चलाएंगे। देखिए, ये मंगल को अगर रेजिस्टेंस ना हो और बहनें जाकर अडयाला जेल में ना खड़ी हों, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस क़यादत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों, आज जुमेरात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात का दिन है। ये एक्सक्लूसिव वो दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लीडरशिप के नाम अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजती है कि हमारे इन लोगों की मुलाकात इमरान खान से करवाई जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको मुकम्मल खामोश नजर आएगी। कहाँ है वो 35 का टोला जो अलीमा खान से जाकर कहता है कि हम सोहेल अफरीदी पर प्रेशर डालेंगे, इन्होंने अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। अरे, वो 3-4 दफ़ा अडयाला के बाहर आकर धरना तो उसने दिया, लेकिन आपकी तरफ से, यानी आज आपका एक्सक्लूसिव डे था, आपको जाना चाहिए, लेकिन कोई एक शख्स भी आपको अडयाला के बाहर नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आज ना बैरिस्टर गौहर जो सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है, जिसने सत्यानाश कर दिया इस पूरी तहरीक का और पाकिस्तान की अवाम का जो मैंडेट था, इसके ऊपर डाका डाला इस्टेब्लिशमेंट ने और इस हुकूमत ने जो बेनिफिशरी बनी बैठी है। लेकिन जो सबसे नुकसान पहुंचाया है, अमानत में खयानत की, वो इन जैसे लोगों ने की। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू सुने और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सोहेल अफरीदी के हवाले से भी कुछ बातें की जा रही हैं, इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूंगा। बैरिस्टर गौहर ने असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा
کہ ارکان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ملاقاتیں جاری ہیں. گورنمنٹ اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق تحفظات ختم کریں گے. اختلافات اپنی جگہ. فارورڈ بلاک کا کوئی وجود نہیں. فارورڈ بلاک وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہے. علیم ان گنڈا پور کو عمران خان کی حمایت حاصل ہے. وزیر اعلیٰ اسی وقت تک عہدے پر رہیں گے جب تک انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے. عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو نامزد کیا. تمام ارکان کے ساتھ ہیں. پارٹی کے اندر اختلافات کی بات چیت حل جو ہے وہ اس کا ہم ضرور نکالیں گے. ملک کے عظیم لیڈر پابند سلاسل ہیں. عمران خان کے ساتھ فوری ملاقات کی رولنگ دی جائے. گلگت بلتستان کی 24 میں سے 15 پر ہم نے واضح برتری حاصل کی. ہم گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں. اور میرے بھائی پہلے یہ 15 کا جو آنکڑا ہے نا اس کو ٹھیک کر لو. تمہاری اس سے زیادہ نشستیں ہیں لیکن تمہیں کس نے کہہ دی ہے کہ تم نے 15 سے آگے نہیں بڑھنا. دوستو پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹیر لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا. ورکر قربانی دیتا ہے. ورکر اپنی جان کو اس جمہوریت کے اوپر قربان کر رہا ہے. اپنے گھر بار اپنے کاروبار کو قربان کر رہا ہے. پردیس میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے دور اس جدائی کو برداشت کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ اس ملک کے اندر جمہوریت آئے, پاکستان کے اندر عام آدمی کو اس کا حق مل سکے. آپ چھوڑ دیں ان تمام قربانیوں کو. جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ قربانی دے رہا ہے. اس کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں بیعت کر لے. سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہی بن جائے جو ہم نے نواز شریف کو بنتے ہوئے دیکھا. وہی بن جائے جو ہم نے آصف علی زرداری کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. بہت آسان ہے نا اس کے لیے. لیکن اس نے اپنے بچوں کی قربانی دی, اپنی زندگی کی قربانی دی. بہت آسان ہوتا ہے جی ریٹائرڈ لائف گزارنا. نواز شریف صاحب کو بھی اس عمر کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ احتجاج میٹیریل تو کبھی بھی نہیں تھے. وہ تقریریں کرتے ہیں. ریزسٹنس کی علامت بننے کا پاکستان کی عوام کو انہوں نے جھوٹا ڈرامہ کر کے دکھایا. لیکن یہ کوئی ہوتا ہے جو تاریخ کے اندر اپنا نام اس طرح سے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. اور عمران خان اس راستے پر ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ نواز شریف بن سکتا ہے لیکن وہ بنے گا نہیں. وہ آصف علی زرداری بھی بن سکتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے کے پیچھے چل پڑا, لیکن وہ کبھی بنے گا نہیں. اس کا سوچیں, اس کی قربانیوں کا سوچیں. اور پاکستان کی سیکنڈ لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جو حال اسٹیبلشمنٹ کا ہوا اور جو اس حکومت کا ان الیکشنز کے اندر ہو گیا ہے, آپ کا اس سے برا حال ہوگا. اور پاکستان کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں, لیکن یہاں پہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. علیم ان گنڈا پور کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ راستہ نکال رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے. سنیں اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کو جو راستہ دکھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سہیل افریدی کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں آفر کی کہ آئیں بیٹھیں. جہاں پر آپ بیٹھنے کو تیار نہیں, چائے پینے کو تیار نہیں, وہ قائد ایوان ہے اس ہاؤس کے. میں آج آپ کو ایک دفعہ پھر بیٹھنے کی دعوت دیتا ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں. ہم بجٹ کی اجازت لینا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ آپ ہی نے لیا تھا کہ ایک سزا یافتہ شخص حکومتی امور کی مشاورت کا حصہ نہیں بن سکتا. تو میرے بھائی مجھے یہ ضرور بتا دیں, قوم کو بتا دیں کہ پوری کابینہ جب لندن یاترا کرتی رہی تو اس وقت نواز شریف کی حیثیت کیا تھی؟ بعد میں تو آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے سزاؤں کو جس طرح سے ختم کروایا, لیکن اس وقت تک کیا حیثیت تھی؟ آج آپ کو آئین اور قانون کی بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. سہیل افریدی پر جی تنقید ہو رہی ہے. وہ تنقید کیا ہے یہ بھی سنیں. سہیل افریدی پر سوشل میڈیا پہ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے کیوں گئے؟ جب عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں تو آپ جا کر حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ سوال تو بالکل جائز ہے, لیکن یہاں پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سہیل افریدی راستے نکال رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ راستے پاکستان کی حکومت کے ذریعے نہیں نکلیں گے. یہ راستے ان لوگوں کے ذریعے نکلیں گے جنہوں نے اس حکومت کو پکا کیا ہوا ہے. آج آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج نظر آ رہے ہیں کہ 5 حلقوں میں دوبارہ پولنگ ہونے جا رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ نشستیں پاکستان مسلم نون کو فیس سیونگ کے لیے دے دی جائیں گی. آپ نے پچھلے 3 دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اگر آپ اسے فالو کریں تو آپ کو نا بہت سارے انڈیکیٹرز ملیں گے. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت اس انتخابات کے اندر بن کر ابھرے گی حکومت بھی وہی بنائے گی. یعنی اس وقت ان کی 6 نشستیں ہیں اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کی 9 نشستیں ہیں. یہ بھی گئے نا پھر اپنے بڑوں کے پاس کہ بھئی ہمیں تو فیس سیونگ کا کوئی موقع نہیں ملا. ہم اپنے اتحادیوں کے سامنے بھی ذلیل ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک موقع مل گیا کہ کل کو جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو یہ ہمیں بار بار تانا دیں گے کہ تم تو گلگت بلتستان کے اندر حکومت نہیں بنا سکے اور تم چلے ہو بھٹو خاندان کا مقابلہ کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف تو ہمارے سامنے تھی ہی تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب ہمارے سامنے ہے اور ہمیں تانے دے گی, لہٰذا ہمیں فیس سیونگ کا موقع دیا جائے. تو دوستو یہ ایک طریقہ ہے جہاں پر پاکستان مسلم نون کے ذریعے حالات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو آپ جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں ان لوگوں نے کوئی راستہ نہیں نکالنا, راستہ وہیں سے نکلے گا جہاں ان لوگوں کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں. دوستو صوبائی حکومت یہ جواز دیتی ہے
کیونکہ میں سہیل افریدی کو سن رہا تھا، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس حکومت سے نہیں ملوں گا تو میں پاکستان میں اپنے صوبے کے حالات کا کیا کروں گا. مجھے حکومت سے اس لیے ملنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کی بات جو ہے وہ جو کنسرن کوارٹرز ہیں ان کے سامنے رکھنی ہے. کاش آپ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اسی طرح حکومتوں سے ملیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملیں، راستہ نکالیں. اور تحریک انصاف نے ایک اور موقع گنوا دیا اور وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کا تھا، جہاں پہ دھرنا دینا تھا، احتجاج کرنا تھا، الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کرنا تھا. لیکن ایک ایسا لگتا ہی ہے دوستوں کہ پلان طریقے کے ساتھ ایک ایک چیز جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. صوبائی حکومت جواز کیا دیتی ہے؟ صوبائی حکومت آئین کے تحت ہر مالی سال کے آغاز سے پہلے صوبائی اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش کرنے کے پابند ہے. جب تک اسمبلی اخراجات کی منظوری نہ دے، صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے سرکاری اخراجات قانونی طور پر نہیں کیے جا سکتے. تنخواہیں، ترقیاتی منصوبوں، دیگر سرکاری ادائیگیوں میں رکاوٹ آ سکتی ہے. اگر بجٹ پیش تو ہو جائے مگر منظور نہ ہو تو حکومت کو اسمبلی سے مالی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے. بصورت دیگر مالی امور تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ایمرجنسی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ انتہائی صورتحال میں، یعنی اگر ایک طرح سے حالات خراب ہو جائیں تو اگر کسی صوبے کے مالیاتی صورتحال یا مالی استحکام خطرے میں پڑ جائے تو آئین کے آرٹیکل 235 کے تحت صدر پاکستان مالیاتی ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں، جس کے بعد وفاق صوبے کو مالی معاملات پر ہدایت جاری کر سکتا ہے. سہیل افریدی نے کیا یقین دہانی کرائی؟ اور صبح سے یہ خبریں کی چل رہی تھی کہ تمام صوبوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے بجٹ میں کچھ فنڈ وفاق کو دیں گے. لیکن اب مزمل اسلم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی پر وزیر اعظم کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. قومی اقتصادی کونسل کے آج کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان افریدی نے واضح کیا کہ اس معاملے کی حتمی منظوری عمران خان سے ملاقات اور ان کی رضامندی کے بعد جو ہے وہ کی جائے گی. لہٰذا اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کر آئے. اور بجٹ اور ناراض اراکین کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مشتاق غنی صاحب ممبر اس اسمبلی خیبر پختونخوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ اگر خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہو تو اس کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم 30-35 لوگ اس پر اپنے خدشات کا اظہار کریں گے. ہم ساتھ دیں گے لیکن ہمارے تحفظات کو بھی سنا جائے. تو مشتاق غنی صاحب نے اپنی تنقید کی دکان کھولی ہوئی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا دوستوں کہ ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہم نے 3 برسوں میں ان کے رویے دیکھیں. ایک پورا 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے ایک حکومت کا، اس کے بعد پاکستان کی عوام فیصلہ کرتی ہے جب آپ الیکشن میں جائیں. ہم نے بھی ان کے رویے دیکھ لیے. 4 برس سے پاکستان کی عوام تو ساتھ آپ کو روزانہ لڑتی ہوئی مرتی ہوئی نظر آئے گی ان لوگوں کے. لیکن یہ لیڈرشپ کہاں ہے؟ کسی کو اپنا الگ سے فارورڈ پلاننگ کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو بجٹ پاس کروانے کے لیے وہ ایک سیاست کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ یہ لیڈرشپ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ یہ صرف اپنی دکان چلا رہے. ان کے پلان میں عمران خان آپ کو دوستوں نظر نہیں آئے گا. آج دیکھتے ہیں جی کہ دن کی روشنی میں جس طرح دن آگے بڑھے گا، کتنے لوگ ان میں 35 میں سے کتنے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے باہر جا کر دھرنا دیتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ جو آج سہیل افریدی کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ڈوریں، ان کو کنٹرول کرنے والے وہی لوگ ہیں جو علی مین گنڈا پور کو کنٹرول کرتے رہے، جن کے ذریعے ایک خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اور پھر میں آپ کو کشمیر کے حوالے سے خبر یہ دوں کہ حکومت کی کوشش یہ تھی اور ایک بیانیہ، مخصوص قسم کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کچھ صحافیوں کی طرف سے، جو ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا پھر حکومت کے کہنے کے اوپر ایک بیانیہ بناتے ہیں. اور وہ بیانیہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچل دو. اور کشمیر کے اندر بھی ہم نے اسی قسم کا بیانیہ دیکھا کہ جو لوگ احتجاج کریں ان کو کچل دیا جائے، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. اور پھر وہاں پہ ایک آئی جی صاحب ہیں جن کی ماضی کے اندر بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ 1000 بندے کو مار دو اور ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا. انقلاب کیسے آتا ہے؟ کشمیر کی سڑکوں کو آپ دیکھ لیں. انقلاب اسٹیبلشمنٹ لانے کی کوشش کر رہی تھی کچھ صحافیوں کے ذریعے، ویسا انقلاب تو نہیں آیا، لیکن اصل جو انقلاب ہے وہ ہمیں اس وقت کشمیر کی سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے. اور لیڈرشپ کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا، آپ نے لیڈرشپ کو پکڑنے کے حوالے سے انعامات کا اعلان کیا، آپ نے ان کے تعلقات کو افغانستان، بھارت، را اور دنیا کے ہر کلدم تنظیم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، لوگوں کے گھروں سے اسلحہ برآمد کروا دیا، آپ نے بھارتی کرنسی بھی ان لوگوں کے گھروں سے برآمد کروائی. لیکن دوستو میں آج وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آرمی ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہوا، اور اس کے پیچھے جب وہ ویڈیو دوستوں نے شیئر کی اور جس فیملی نے اس ویڈیو کو بنایا، تو آپ ذرا اس گفتگو کو جا کر سنیں. تو دوستو اس ویڈیو میں ایک خاتون کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے
اور گفتگو اگر آپ سنیں نا تو وہ گفتگو آپ کے دل کو چیر دے گی. سسکیاں تھی اس آواز کے اندر، جیسے ایک ماں روتی ہے نا اپنے بچے کو دیکھ کر تکلیف کے اندر، اسی طرح وہ ماں بھی رو رہی تھی کہ لوکاں دے پتر مر گئے، سڑ گئے. تو آپ کس طرح سے ان لوگوں کو غدار کہیں گے؟ حق کیا نا 38 مطالبات ہیں. مطالبات کس سے کیے جاتے ہیں؟ دشمن سے مطالبات تو نہیں کیے جاتے. مطالبات تو اپنے لوگوں سے کیے جاتے ہیں، اپنی حکومت سے کیے جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے جو آپ کے اوپر مسلط ہیں ان سے کیے جاتے ہیں. سرکار سے مطالبات ہوتے ہیں نا کہ ہماری مانگیں پوری کرو. اور کس سے آپ مطالبہ کریں گے؟ بھارت کی سرکار سے تو مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، نہ مطالبہ کیا جائے گا. تو سرکار سے مطالبہ کرنا ہے. جمہوریت کے اندر اسی طرح مطالبات رکھے جاتے ہیں. آپ امریکہ ایران کے درمیان بیٹھ کے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کا جو ایک آئی جی ہے وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے مطالبات جو یہ رکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، ان سے بات نہیں ہوگی، ان کو ہم کرش کر دیں گے. خدا کا خوف کھائیں، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جائیں. ہر چیز کا حل طاقت کے ذریعے نہیں ہوتا. جہاں پہ طاقت دکھانی ہوتی ہے وہاں پہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. جہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کشمیر سے ان کا تعلق ہے. ہمارا ایک سٹانس ہے، ہمارا ایک قومی سٹانس ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے. لیکن آج ہم نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے. دوستو کشمیر سے جس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ان ویڈیوز نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ادھر سے بھی دوسری طرف سے بھی، اور لوگ ان شہادتوں کو بھولیں گے نہیں. لوگ ہمیشہ ان شہادتوں کو یاد رکھیں گے. دیکھیں ہم نے افغانستان کی جنگ سے کچھ نہیں سیکھا. بارڈر کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے کے اندر جب ڈرون حملے ہوتے تھے، جن کی فیملیز ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے پاس چلی گئی، شہید ہو گئے، مر گئے. آپ انہیں جو بھی نام دیں، آپ کے نزدیک ان کی جو بھی حیثیت ہے ان کے مرنے کی، وہ ہلاک ہوئے یا جاں بحق ہوئے، یہ فیصلہ آپ خود کریں. لیکن وہ نفرت جو ہے نا وہ ہلاک نہیں ہوئی، وہ ساتھ ساتھ ان کے بڑی ہوئی. ان بچوں کے جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھا. میں آپ کو نا ہر ویڈیو کے اندر یہ بات اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہم ان غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھ رہے، اس لیے غلطیاں آپ کو بار بار یاد کروانا بہت ہی ضروری ہے. آج جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، یہ ویڈیوز، یہ قافلے، یہ لوگوں کا چلنا، یہ لوگوں کا نکلنا، یہ لوگوں کا نعرہ لگانا، یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اس تحریک کو کچل نہیں سکتے. دیکھیں آپ نے غداری کے سرٹیفکیٹ بہت سارے لوگوں کو آج بھی جاری کیے، اس سے پہلے بھی جاری کیے، لیکن یہ وقت جو ہے ختم ہو جائے گا. اب دوستو خبر یہ آ رہی ہے کہ ایکشن کمیٹی اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگوں سے جو ان کے مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھے گئے اور ان کو ماننے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات میں بیٹھنے سے پہلے 4 شرائط حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ 4 شرائط کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مذاکرات سے پہلے قدم قرار دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اسے واپس لیا جائے. ایف سی پی سی پنجاب کانسٹیبلری اور فرنٹیئر کانسٹیبلری رینجرز کا انخلا، یعنی ان کو واپس یہاں سے فوری طور پہ بھیجا جائے. شہداء کی میتیں ہمارے حوالے کی جائیں، جو زخمی ہیں ان کا علاج کروایا جائے. ذیلی کمیٹی کے دیگر مطالبات پر پہلے عمل درآمد کیا جائے. ایکشن کمیٹی نے مزید یہ بھی کہا کہ معاہدوں پر دھوکے کھانے کے بعد بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے حکمت عملی کے ساتھ اس پرامن تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. فورسز کی شفافیت کے باوجود ہم پرامن ہیں. ان ظالم اور جابر فورسز نے اپنے لالچ میں کئی گھرانے اجاڑ دیے، پھر بھی ہم پرامن رہنے کا درس دے رہے ہیں. ایکشن کمیٹی لیڈر سردار امان نے اس حوالے سے کیا کہا کہ ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی طاقت کو مانو، عوام کی طاقت کو قبول کرو. ہم واپس نہیں جائیں گے، ایک بندہ بھی واپس نہیں جائے گا. اچھا، اس میں نا آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میر وائس فاروق صاحب نے ایک بیان جاری کیا. اور دیکھیں اگر دوسری طرف سے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے تو یہ حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے عالمی سطح کے اوپر بھی ہمارا موقف جو ہے وہ ایک طرح سے کمزور ہوگا. گھر میں آپ لوگوں کو ماریں، جو مرضی کریں، آپ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے یہاں پر 38 مطالبات ہیں، ان میں سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے. بیٹھ کر بات کریں. اگر 38 میں سے 35 بقول آپ کے پورے ہو گئے، 3 رہ گئے نا یار، 2 ان کے اور مان لو، کہانی کو ختم کرو. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، طاقت کا استعمال کریں گے. دیکھیں آپ نے ہر بندے کو، ہر علاقے کو پاکستان تحریک انصاف سمجھا ہوا ہے کہ آپ کریک ڈاؤن کریں گے، پریس کانفرنسز کروائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہر چیز طاقت سے حل نہیں کی جا سکتی. اور دوستو میر وائس عمر فاروق کا جو بیان ہے یہ سرکار کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اب پیغامات وہاں سے آنا شروع ہو گئے، بیانات وہاں سے شروع ہو گئے. آزاد کشمیر میں ہونے والی مظالم اور کشمیری عوام کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مطالبہ ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمیت ظلم کو بند کیا جائے. اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہم تو بھارت کے ظلم کی بات کرتے رہے.
آج میر وائس فاروق جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ اس ظلم کو بند کر دو. پیچھے کچھ رہ گیا؟ کچھ نہیں رہ گیا. اب میر وائس عمر فاروق کی بات اور اس پوری کنٹروورسی کو بھارت کیا نہیں اٹھائے گا؟ آپ ذرا بھارت کے چینلز کو اٹھا کر دیکھیں. پاکستان میں تو نہیں چلتے, لیکن لندن اور پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کس قسم کا بیانیہ بنا رہا ہے. دوستو, بھارت میں اس کو فلی ٹیک اپ کیا گیا ہے اور پاکستان کے خلاف اسے زہر اگلا جا رہا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. اس سے پہلے اعظم تالر صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ جموں کشمیر ہماری شاہراہ ہے, ہمیں بہت عزیز ہے. کشمیر کے لیے عوامی مطالبات پر وزیر اعظم نے خصوصی کمیٹی تشکیل دی. 38 مطالبات میں سے 35 مان لیے گئے. کون سی ایسی زیادتی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ 12 مہاجرین کی نشستیں وہ ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کاز زندہ ہے. اہم سوالات بھائی جان, اس کا کشمیر کاز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا مس ریپرزنٹیشن لوگوں کی کرتے ہیں. یہ ایک چور راستہ ہے اپنی حکومت بنانے کا. اچھا چلیں, اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں, یہ کشمیر کاز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے کشمیر کاز مہاجر نشستوں سے زندہ ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ووٹ کا حق تھا نا, کہ جو مہاجر کشمیر سے دوسرے علاقوں میں چلے گئے. آپ یہ ڈیمارکیشن دیکھیں نا, یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ کراچی سے ڈیمارکیشن شروع ہوتی ہے, لاڑکانہ, پھر اوکاڑا. آپ کو پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا شہر اس ڈیمارکیشن کے اندر نظر آئے گا جنہوں نے کی ہوئی ہے, اور اسے مہاجرین کی نشستوں کا نام دیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کا کوئی وجود نہیں ہے. ایک وقت میں ایم کیو ایم نے بھی وہاں پر الیکشن کو اوپر نیچے کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. آپ اسے اندازہ لگا لیں. یہ حکومتوں کا, اسٹیبلشمنٹ کا, یا پھر سرکار کا, چلیں اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر دیتے ہیں, لیکن سرکار کا یہاں پہ جو حکومت بنانے کا جو طریقہ کار ہے, جو مرکز میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے, یہ ایک چور دروازہ ہے جس کو بند ہونا چاہیے. ریپرزنٹیشن اگر 12 مہاجرین کی نشست آپ نے ختم نہیں کرنی, 6 کر دو, لیکن کوئی راستہ نکالو اس کا, چونکہ ایک چور راستہ ہے, اسے بند ہونا چاہیے. دوستو, اہم سوالات, کیا ایک بار پھر مذاکرات ٹرک کی بتی ہوں گے؟ جب حکومت اور وزیر اعظم سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں کی جائیں گی, تو پھر مذاکرات کیسے نتیجہ خیز ہوں گے؟ کشمیر میں ہیلی کاپٹر جی حادثہ ہے, میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں پہلے بھی بتا دیا کہ جو لوگ غدار کہہ رہے تھے, آپ جا کر نا اس ویڈیو کو سنیں. اس کے پیچھے جو آڈیو آ رہی ہے, کس طرح جو جوان شہید ہو گئے, ان کی شہادت کے اوپر جو مائیں تھیں, جو بھائی تھے, جن کی وہ آوازیں وہ کس طرح سے آپ کو روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو خدا کے لیے یہ غداری کا جو سرٹیفکیٹ ہے, یہ ہمیں پاکستان کی عوام میں مت تقسیم کریں. کشمیر جو ہے محب وطن ہے, ان کو غدار مت کہا جائے. اور پھر آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ وزیر صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے. اختیار ولی صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں شہباز شریف کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی محنتی وزیر کی چھٹی ہونے والی ہے, اور وزیر اعظم نے سب کی کارکردگی رپورٹ طلب کر رکھی ہے, اور کچھ وزراء کی کارکردگی بہتر نہیں اور کچھ وزراء کو فارغ کر دیا جائے گا. آپ کی حکومت کی کارکردگی بھی شہباز صاحب بہتر نہیں ہے, تو یہ کب فارغ ہوگی؟ اس کا جواب کچھ لوگوں نے دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے اور بیانیہ بنانے والے کچھ سوشل میڈیا کے لوگ اور صحافی شہباز شریف پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی وفاق کے لیے ذلت کا سامان پیدا کر رہی ہے, اس لیے بہتر ہے کہ انہیں فارغ کرایا جائے اور نئے الیکشن کروا دیے جائیں. تو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے گلگت بلتستان کے انتخابات کو ان کے حوالے کر دیا اور ان کو 9 نشستیں جیتنے میں اپنا رول پلے کیا, تو دوستو وہ کہاں جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنا مرضی دباؤ بڑھائیں, لیکن ہوگا وہی جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. دوستو, میں آپ کو نا کچھ خبریں اعداد و شمار کے حوالے سے بھی دے دوں مہنگائی کی, اور یہ جو فگرز ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ ان اے سینس کہ 1947 اینڈ دین 2022 یعنی 75 سالوں میں پاکستان کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے 55,000 ارب. ٹھیک ہے جی, غور کریں, جس میں جنگیں بھی ہوئی, ڈیم بھی بنے, اور جبکہ پچھلے 4 سال میں موجودہ حکومت نے 60,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا. 75 سالوں کا ٹیکس ایک طرف اور 4 سال کا ٹیکس ایک طرف, جبکہ ٹیکس نیٹ وسیع نہیں ہوا. پہلے سے موجود لوگوں پر مزید کلہاڑی چلائی گئی. اسی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. نون لیگ کے جی سابق رہنما دانیال عزیز صاحب یہ بہت ہی قریب تھے, لیکن جب سے ان کا احسن اقبال صاحب کے ساتھ پیچا پڑا, لڑائی ہوئی, اس کے بعد یہ سائڈ پہ ہو گئی. اسی لیے آج آپ کو نا ان کی گفتگو میں دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ انہی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے 5 پلانز ہیں. ایک اڑان پلان ہے, ایک ورلڈ بینک پلان ہے, ایک پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا نامی پلان ہے, ایک IMF کا پلان ہے, اور ایک SIFC کا پلان ہے. یہ 5 پلان ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. سب کے ہدف مختلف ہیں, اہداف. تو کنفیوژن نہیں ہونا, تو اور کیا ہوگی.
تو یہ میرا خیال ہے کہ دانیال عزیز صاحب جب یہ نون لیگ کا باقاعدہ حصہ تھے اس وقت یہ بولتے اور پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیتے تو شاید آج ان کی بات کے اوپر کوئی یقین کرتا۔ اور دوستوں میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ کر دوں کہ ایک تو ایران کے اوپر باقاعدہ حملہ امریکہ نے کر دیا ہے، اور اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ون بائی ون میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور تفصیلات کے مطابق امریکہ آج رات ایران پر حملہ کرے گا، یہ اس وقت کا بیان ہے جب پیٹ ہیگسیت نے فلوریڈا میں سینٹ کام کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر پیٹ ہیگسیت کا یہ کہنا تھا کہ ہم میزائلوں کے ذریعے، حملے کے ذریعے اور ایک مضبوط ڈیل کے لیے سب کچھ کریں تاکہ امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لائے، اور جو ڈیل ہم انہیں آفر کر رہے ہیں انہیں یہ باور کروانا ہے کہ تمہارے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ڈیل کو قبول کر لو۔ پیٹ ہیگسیت نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امریکی وزیر پیٹ ہیگسیت نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر آج رات ہونے والے حملے سخت اور واضح ہوں گے۔ امریکہ ایران میں اہم تنصیبات پر بمباری کرے گا۔ آج رات کے حملے امریکی فوجی مفادات کو آگے بڑھائیں گے اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کریں گے، اور زیادہ تر ایرانی میزائل اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بناتے۔ اپاچی ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کی حالت اب بہتر ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے کل بھی ایران پر شدید حملے کیے اور آج بھی ہم دوبارہ حملے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے حملے نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد ایران کا بھی موقف سامنے آیا، اور ایران نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو یہ واضح پیغام دیا کہ مسلح افواج آج رات مکمل طور پہ تیار ہیں، اگر امریکہ نے کوئی کارروائی کی تو نئے امریکی مفادات کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ لیٹس سی کہ وہ نئے امریکی مفادات کون سے ہیں دوستو۔ اس کے بعد ایرانی خبر رساں ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے شہر مناب سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور حملے کس نوعیت کے تھے، نقصان کس نوعیت کا ہوا، اس حوالے سے کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن سینٹ کام نے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا، اور امریکہ نے ایران پر پھر حملے شروع کر دیے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں دھماکے ہوئے، سینٹ کام نے اس کی کنفرمیشن کی ہے، اور امریکہ نے جو حملے کی اس حوالے سے ایرانی خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ دارالحکومت تہران اور ایرانی شہر بندر عباس میں بھی دھماکہ سنا گیا، اور کشم ہنگام جزائر پر میزائل حملے ہوئے، جبکہ ایرانی بندرگاہ گرگان میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی کہ ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے ایران کی بلا جواز اور مسلسل جارحیت کے جواب میں کیے گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکی افواج کے درمیان سمندر میں بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا ایران پر جاری حملوں میں کوئی کردار نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے کل بھی ایران پر شدید حملے کیے تھے اور آج بھی کریں گے۔ دیکھیں انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، پہلے اسرائیل حملہ کرتا ہے، پھر امریکہ حملہ کرتا ہے، اور اس طرح سے ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے دوستو پچھلے 90 دنوں کے اندر، 80-90 دنوں کے اندر، میں آج کیلکولیشن کر رہا تھا، مارچ سے یہ دیکھیں حملے شروع ہوئے آج تک امریکہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکا۔ دیکھیں یہ جو فضائی حملے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ملک سے یا کسی دوسرے کی سرزمین سے کیے جاتے ہیں، یا اپنی فضائی حدود سے کیے جاتے ہیں۔ جب تک بوٹس آن گراؤنڈ ایران کے اندر موجود نہیں ہوں گے تب تک آپ یہ سوال ہی نہیں کر سکتے کہ ایران کے اوپر حملہ کر کے وہاں پہ رجیم چینج یا وہاں پر آپ قبضہ کر لیں گے۔ جب تک بوٹس آن گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آتے، آپ اس طرح کے 1000 حملے بھی کر لیں، آپ ایران کو کمزور نہیں کر سکتے۔ دوستو جو اعداد و شمار شیئر کیے گئے، 8500 حملے ہوئے ہیں، کیا ایران کمزور ہوا؟ نہیں ہوا، وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے۔ دوستو جو مزید اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو جی آبِ ہرمز میں امریکی افواج اور پاکستان انقلاب کے درمیان جی جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ کی جانب سے ایران پر تازہ حملے کے بعد آبِ ہرمز میں امریکی افواج اور ایرانی پاکستان کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے آبِ ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، اور امریکی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، اور امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبِ ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی ہے۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا، اور آبِ ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں، اور 2 جہازوں کو اس سے پہلے نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ ایران کو کنٹرول کریں گے اور مذاکرات کی میز پر آئیں گے، دوستو یہ اب اتنا شاید آسان نہیں ہوگا۔ اور دوستو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ سوال ضرور ہوگا شہباز شریف سے کہ آپ تو کہتے تھے کہ امن کا دائی، وہ جو آپ کا امن کا دائی ہے نا، اس نے ایران میں امن کو تباہ کر دیا، تو ابھی بھی کیا آپ اسے نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے؟ ویورز دن میں انشاءاللہ مزید ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔